बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यौम इस्तिसाल कश्मीर पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे हुए। भारत मुखालिफ नारे भी लगाए गए, भारत अमन का दुश्मन है और मज़लूमों का कातिल मोदी जो है भारत में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और कश्मीरियों की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी हुकाम का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और भारत के अंदर भी बहुत सी आवाज़ें इस हवाले से उठती हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले 2 साल से मकबूजा कश्मीर को एक बहुत बड़ी जेल बना दिया गया, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी कश्मीरियों की तादाद जो है कैद है। और आर्टिकल 370 और 35A जब ख़त्म किया गया तो दुनिया उस टाइम भी खामोश रही और आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी दुनिया खामोश है। इस बात की समझ नहीं आती कि दुनिया के ऐसे कौन से स्टेक्स हैं जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हमेशा इंसानों के लिए क्या जानवरों के लिए भी आवाज़ें बुलंद करती हैं, वो भी हमेशा की तरह आज इस मौके पर खामोश रही हैं और खामोश नज़र आई हैं। लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरियों के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग बसते हैं और इंसानियत की बात और आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्होंने दुनिया भर में एहतजाज भी किया भारतीय इक़दामात के हवाले से। और OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन के वफ़द की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात भी हुई। तो OIC के किरदार को भी देखेंगे और आज़ाद कश्मीर इनको यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। तो इस मौके पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि हमने कश्मीर के लिए 4 जंगें लड़ी हैं और अब भी हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या जंग ही हर मसले का आखिरी हल होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जितने भी हमारे दीगर बड़े अहम ओहदेदार हैं, उन तमाम ओहदेदारों ने भी कश्मीर के हवाले से बयानात दिए हैं और फ़लस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जहाँ कश्मीरी भाइयों और कश्मीरी मज़लूमों की बात हो रही है तो वहाँ कश्मीर और वहाँ पर फ़लस्तीन के मज़लूमों की भी बात बनती है, क्योंकि फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अब ये देखा गया कि जिस तरीके से पहले कश्मीर के इशू को उजागर किया गया जब 35A और 370 का खात्मा हो रहा था और एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आया। इसी तरह जब इसराइल ने अल-कुद्स में फ़लस्तीन पे हमले किए तो तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत हाइप क्रिएट हुई और बहुत लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए, जिक्र किया, बातें हुई और एक अवेयरनेस क्रिएट हुई। लेकिन जो वक्त गुजरता गया वैसे वैसे कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर भी उस तरीके से बात नहीं हुई और फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी उस तरीके से बात नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर देखा जाए, पूरी मुस्लिम दुनिया में देखा जाए तो इस तरह एक डिक्लाइन आ गया इंफॉर्मेशन में। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अहम इजलास हुआ और बड़ी शख्सियात ने इसमें शिरकत की और नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 का फैसला किया गया कि कश्मीर और अफगान इश्यूज़ को इसके अंदर अहमियत दी गई और गौर किया गया इसके ऊपर। और अफगानिस्तान, बिलखुसूस अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से और पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान की जो जदीद ज़रूरियात हैं, जो जदीद तकाज़े हैं, उनको पूरा करने की बात की जा रही है और उनमें चेंजिंग लाने की बात की जा रही है। तो ये एक बहुत ही अहम मौजू है और इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूँ तो जनाब डॉक्टर हसन फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, रिसर्चर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं खसूसी तौर पे कश्मीर इश्यूज़ पे और अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब, कल भी हमें यही नारा एक मरतबा फिर से, बल्कि हमेशा थे हम यही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और यौम इस्तिसाल कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाया गया और ये भी कहा गया कि हम आज़ादी कश्मीर तक जो है चैन से नहीं बैठेंगे। क्या क्या लवाज़मात देख रहे हैं आप, या सिर्फ ये एक नारा ही रह गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आज के इस इंतहाई अहम मौजू पे मुझे बात करने के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये कोई आज का नारा नहीं है जी। ये 1947 से जो ब्रिटिश इंडिया था उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा जो तकसीम का है, ये उसका एक आप कह सकते हैं कि उसका एक सिलसिला है। ये उसकी तकमील के इंतज़ार में
جو ہے نا پاکستان اور کشمیری اس کے انتظار میں ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو کہ ہندوستان نے خود ان کو وعدہ کیا تھا. سب سے پہلے جو پلیبسٹ کا جو وہ تھا وعدہ تھا یہ ہندوستان نے خود کیا تھا. پھر ہندوستان اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے گیا. یونائٹڈ نیشن نے بھی پھر کشمیریوں کے ساتھ 1 درجن سے زیادہ قراردادوں میں اسی پلیبسٹ کا وعدہ کیا کہ جی آپ کو حق خود ارادیت دی جائے گی کہ آپ اپنے تقدیر کا فیصلہ خود کون سا کرتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں. تو اس کو ہم صرف نعرہ نہیں لیتے. ہاں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یا جو آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس جدوجہد میں وقت کی قیود جو ہیں وہ آپ کی جو عزم ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتی. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 74 ایئرس سے ہم اس انتظار میں ہیں اور کشمیری ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہاں کے بچے وہاں کے بوڑھے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کو ان کا وہ بنیادی حق دیا جاتا ہے. تو وہ اس انتظار میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ انڈیا جتنے بھی ظلم وہاں پہ کرے وہ ان کے عزم کو اور پاکستان کا ان کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ ہے رشتہ ہے اس کو کمزور نہیں کر سکتے. نہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ ہم اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ان کا نعرہ ہے اور پاکستان کا بھی یہی نعرہ ہے اور پاکستان میں بسنے والے جتنے کشمیری ہیں ان کا بھی یہی نعرہ ہے. لیکن اقوام متحدہ نے جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وعدہ کیا کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا اور اس طرح کی بہت سی قراردادیں بھی پیش کی گئیں اور یہ بات اقوام متحدہ کے اندر بھی ہے. لیکن اب جو وہاں پر صورتحال ہے جس طرح سے بھارت ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہندو کمیونٹی کی وہاں پر لا کر بسا رہا ہے اور صرف وہ والے ہندو کمیونٹی جو انتہا پسندی کی طرف ہیں یعنی کہ RSS کے نمائندے وہ کہہ لیجئے تو زیادہ مناسب ہوگا اور ان کی آبادکاری وہاں پر کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے. پھر 370 آرٹیکل کا خاتمہ کر دینا 35A کا خاتمہ کر دینا ایک خصوصی حیثیت کو ختم کر دینا. لیکن اقوام متحدہ ہمیں خاموش نظر آیا کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. دیکھیں ہندوستان نے کشمیر کے حوالے سے آج دن تک جتنے بھی قدم اٹھائے اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں تو وہ ہندوستان کے اپنے پاؤں کی زنجیر بنے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان نے پلیبسٹ کا وعدہ کیا وہ پلیبسٹ آج ان کے گلے کی ہڈی بن گئی. ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کے گیا اور اقوام متحدہ کی وہ جو قراردادیں ہیں یا اس کا جو پاکستان ہندوستان اور کشمیری عوام کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے آج وہ اس سے جان چھڑانا ہندوستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اسی طرح جیسے ہی ہندوستان نے آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35A کو وہاں سے ریووک کیا ہے 5 اگست 2019 کو تو آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ حقیقت بھی آشکار ہو جائے گی کہ یہ ہندوستان کا ظالمانہ اور ان کا جو جابرانہ عمل ہے یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کے پاؤں کی زنجیر بنے گا. کیونکہ جو کشمیری ہیں یہ کوئی صرف آج کے جو ہندوستان ہے اس کے خلاف نہیں لڑ رہے. کشمیر پچھلے 400 سال سے جو ہے نا وہ مختلف غاصبانہ وہ اپنے حقوق کے لیے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں غاصبانہ کارروائیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اسی بات کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور واپس آئیں گے تو OIC کے کردار پر اور مسلم امہ کے کردار کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی کشمیر ایشوز کے حوالے سے اور کشمیر کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. بھارت جو ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو برادری کو بہت زیادہ آبادکاری کا سلسلہ اس نے جاری کیے رکھا ہے اور لیکن دنیا اس پوری صورتحال میں خاموش نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کل OIC کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد کی بھی وزارت خارجہ آمد ہوئی اور اسی سلسلے میں وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات بھی کی گئی کیونکہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں مقبوضہ کشمیر ہی نظر آتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہمیں اس تمام صورتحال میں OIC کا بھی کوئی کردار اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ مسئلہ کشمیر کو جلد سے جلد حل کیا جائے اور کشمیریوں کی آواز بلند کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم پہلے اقوام متحدہ کی بات کر رہے تھے تو اقوام متحدہ کا بھی کوئی مؤثر کردار نظر نہیں آیا. احسن صاحب اقوام متحدہ سے پہلے دیکھیں جو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے جو تھی وہ لیگ آف نیشن تھی وہ جب فیل ہو گئی تو اس کو ریپلیس کیا اقوام متحدہ نے یعنی یونائٹڈ نیشن نے اس کو ریپلیس کیا. یونائٹڈ نیشن نے کچھ دنیا میں امن کے لیے کچھ تھوڑے بہت کام کیے لیکن جس طرح اسپیشلی مسلم ورلڈ میں آج کے زمانے میں جتنی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اقوام متحدہ کی کہ یعنی آپ اس کے کردار کے حوالے سے
تو اس چیز کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اقوام متحدہ کو کل کو کوئی اور ادارہ ریپلیس کر دے، اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے. اور ویسے بھی اگر آپ 21ویں صدی جو ہے 21st سینچری کی اگر جو آپ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس کو اگر آپ دیکھیں تو چائنا اور کچھ دوسرے رائزنگ پاورز جو ہے وہ بہت تیزی سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر تھا اس کو کسی اور ورلڈ آرڈر کے ساتھ تبدیل کیا جائے، اس کے اندر کوئی اور ٹرانزیشن لائی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو، ایسے آرگنائزیشنز کو جو اسپیشلی ان ایشوز کو جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر ضرور جو ہے نا وہ مؤثر قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ تو بات ہوگی اقوام متحدہ کی. اگر ہم جو OIC کا کردار ہے اس کو دیکھیں تو دیکھیں ہمیں اس کو تھوڑا سا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم ورلڈ سے یا مسلمانوں کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کشمیر ہو، فلسطین ہو یا دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، مسلمانوں نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارا دیکھیں ایران نے ہمارا ساتھ دیا، ترکی نے دیا، اور ملیشیا نے، دنیا کے دیگر ملکوں نے، آذربائیجان نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن یہ کہ OIC کے جو اسپیسیفک پلیٹ فارم ہے جس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز جتنی تھیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری اتنی نہیں پوری ہو سکی اور کبھی بھی نہیں پوری ہو سکی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے یقیناً کشمیری بھی مایوس ہیں اور پاکستانی عوام بھی مایوس ہے اور فلسطینی بھی جو ہے نا OIC کے کردار سے مایوس ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جتنی ظلم ڈھائے، تو کیا OIC کے پلیٹ فارم سے اسرائیل کے خلاف کوئی مؤثر قسم کی آواز بلند ہوئی؟ وہاں پہ بھی ہمیں جواب منفی میں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں OIC کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں امیدیں وابستہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انڈیویجولی یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں یا پیپل ٹو پیپل ریلیشنز میں کشمیر کو یا دنیا کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کے دیگر مسائل ہیں جس میں فلسطین اور کشمیر ٹاپ کے اوپر ہیں، پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلی جو بھی اویلیبل مینز آف کمیونیکیشن ہیں ان کے ذریعے دنیا تک یہ ظلم جو ہے اس کی آواز پہنچانی چاہیے. یہ آواز پہنچانی چاہیے اور مینز کو استعمال کرنا چاہیے. آپ نے فلسطین کی بھی بات کر دی ہے تو میں دونوں کو ایشوز کو جوڑوں گا، کیونکہ اگر فلسطین کے اندر اسرائیل ماڈل کو دیکھا جائے تو وہ بھی ویسا ہی ہے، بھارت کا کشمیر کے اندر دیکھا جائے تو وہی ایک سیم ٹو سیم ماڈل نظر آتا ہے. جیسے اسرائیلیوں نے فلسطین کو اوپر فلسطینیوں کی جگہ پر قبضہ کیا اور اسی طرح بھارت جو ہے کشمیریوں کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس تمام صورتحال میں تو ہمیں وہ طریقہ کار نظر نہیں آتا جس طریقے سے جب یہ ایشوز شروع میں ریز ہوئے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 370 آرٹیکل اور 35A کا خاتمہ ہوا تو بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہمیں نظر آئی. مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات اور ہر چیز بھری پڑی نظر آتی تھی، اور جو جتنے بھی مینز ہیں. اور اسی طرح جب اسرائیل نے حملہ کیا فلسطینیوں کے اوپر تو تب بھی ہمیں بہت زیادہ اس طرح ہائپ کریٹ نظر آئی. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو خبریں پہلے فرنٹ پیج پہ ہوا کرتی تھیں وہ پھر مڈ پہ آئیں، مڈ سے پھر آخری پیج پہ آئیں، اور بہت سی جگہوں پہ تو ایسا ہوا کہ ختم ہی ہو گئی ہیں. تو کیا اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے اور کون کون سے ایسے سیگمنٹس ہیں جن کے اوپر ہمیں زور دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ان مسائل کو بہتر طریقے سے حل کریں؟ آپ نے بالکل صحیح سے میں اشارہ کیا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ اپنا استاد مانتا ہے اسرائیل کو غاصبانہ کارروائیوں اور ظالمانہ کارروائیوں کے حساب سے. لیکن ہمیں یہاں پہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائنامکس جو ہیں وہ کشمیر کے اور فلسطین کے تھوڑے مختلف ہیں. وہاں پہ اسرائیل جو ہے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کے لائق اس خطے میں کوئی ایکٹر جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، سوائے آپ کہہ لیں کہ ترکی ہے یا ایران ہے جو فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان کی اس لیول کی پارٹیسپیشن ایکٹیولی نہیں ہے جس طرح کشمیر کے اندر 3 بہت بڑے پلیئرز کی اور 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر پاورز کی انوالومنٹ ہے کشمیر سے ریلیٹڈ. اس میں ایک پاکستان ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک چائنا ہے. چائنا بھی ایک امپورٹنٹ وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی یہ لداخ کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے وہاں پہ، اور ان دونوں کی آپس میں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ اس کی خام خیالی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے کشمیر کو ایک بڑا ترن نالا سمجھ کے نگل لے گا، کیونکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان نے آج دن تک جتنے بھی قدم اٹھائے وہ سارے کے سارے ان کے لیے اپنے ہی مسائل بنتے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے جدوجہد کی، اسٹرگل کی.
تو جب تک کشمیریوں کے اندر اپنی جو آزادی پسندانہ ان کی جو وہ جدوجہد ہے یہ جاری و ساری ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کی آواز کو مکمل طور پہ دبا سکے گا. ہاں ایک چیز ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے کوئی پرابلم ہوتی ہے, جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ایشو ہوتا ہے, تو ایک پورا ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ چیز دب جاتی ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے. ہاں لیکن اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو انفارچونیٹلی ساری مسلمان دنیا, اور میں اس پہ جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی ایشو کے لیے وہ ریئیکشنری ہوتا ہے, یعنی ہم فوری طور پر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ختم ہو جاتا ہے. میں اس پہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی وہ بتاؤں گا کہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جو ہے اس کو ہندوستان نے غیر قانونی طور کے اوپر پوری یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کو ملیامیٹ کرتے ہوئے کشمیری عوام کی جو وہ آزادی کی جو حقوق ہے ان کو ملیامیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ریووک کیا, اور اخبارات میں پوری نیٹ کے اوپر میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آپ جائیں گوگل کریں تو آپ کو اگست 2019 کے بعد بہت کم اکا دکا کوئی آرٹیکل جو ہے نا وہ کشمیر کے اوپر نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا. اسی طرح ہماری میڈیا میں دیکھ لیں کہ کیا ہم نے کل 5 اگست کو جو ہے نا یوم استحصال کشمیر منا لیا, تو آج ایک آدھا پروگرام آپ کر رہے ہیں, کل کو پرسوں کو یہ ساری بات جو ہے نا اپنی جگہ پہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. صحیح, لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس لانگ لاسٹنگ تحریکوں کو تقویت دی جا سکتی ہے. یہاں پر بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے, تو ہمیں جو اسپونٹینیس ریئیکشنز ہیں ان میں سے نکلنا پڑے گا اور جو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جن کے دور رس نتائج بھی ہوں اور متواتر ہوں. تو ڈاکٹر صاحب, جس طرح کہ ہم نے بہت سی باتیں کی, اسپونٹینیس ریئیکشن کی بھی باتیں کی کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, جیسے ایک بلبلا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر بات کی اور وہ بلبلا پھٹا اور بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح ہمیں کون سے ایسے لوازمات ہیں جو اختیار کرنے پڑیں گے کہ ہمارا جو پالیسیز ہیں ان کے نتائج بھی دور رس ہوں, اور ایسے سیگمنٹس ہونے چاہیے جن سے ان معاملات کے اور ان مسائل کے اوپر زور پڑے تاکہ ان سے بہترین نتائج حاصل ہو سکیں. دیکھیں اس پہ مختلف ایکٹرز جو ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کا فارن آفس ہے, ظاہر ہے اس کا ایک رول ہے, اس میں آپ ڈائیلاگ اور ڈیٹرنس دونوں کو پیرلل میں لے کے جاتے ہیں جب اس طرح کے ایشوز کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا اکیڈیمیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ کی اکیڈیمیا ہے, وہاں پہ آپ جو ہے نا اس پہ ریسرچ پبلیکیشنز اور اس طرح کی جو ہے نا سیمینارز, کانفرنسز, تھیسز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, ایکڈیمک ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں اس پہ میں آپ کو اگر یہ چیز وہ کہوں کہ آپ کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے اور اس پہ انڈیا کو بہت زیادہ, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس سے پرابلم ہے. حالانکہ کشمیر کے اندر وہ ہو رہی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے, لیکن دیکھیں جب اس طرح کی چیزوں کو آپ کسی اسپیشل کاز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ایک وہ ہوتا ہے اس کے اندر جو یعنی جو اس کا ایکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. حالانکہ اس کا سلوگن بھی بہت مزے کا ہے, کھیلو آزادی کے ساتھ. کھیلو آزادی کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ جو میڈیا ہے اس کا ایک رول بنتا ہے کہ ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے کہ جی ایک آدھ دن کے لیے خبر کو بہت ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس سے اگلے دن یا مطلب 1-2 دن کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں ٹھپ. تو ہمارا جو میڈیا ہے اس کو ایک کنسسٹنٹلی کشمیر کاز کے اوپر جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہاں کے جو لوگ ہیں بہت سارے جو ہے نا افیکٹڈ لوگ ہیں, ان تک اپروچ کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں ہمارے وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے. 2 سال سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے, کالجز یونیورسٹیز وہ ساری بند ہیں, روزگار ٹھپ ہو گیا ہے, اکانومی وہاں پہ تباہ و برباد ہو گئی. تو اگر پاکستان کا میڈیا کشمیریوں کے یا کشمیر کے حق میں آواز نہیں بلند کرے گا تو ہم کسی اور سے کیا یعنی گلہ کریں گے. اسی طرح پھر جو ہے نا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستانی ہیں یا جو کشمیری ہیں ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی اس جو ہے نا اس کو کشمیر کاز کو یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جتنے دنیا کے اندر آزادی پسند لوگ ہیں یا ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, دیکھیں کل جو نیلسن منڈیلا کا
جو گرینڈ سن ہے ان کا بیان آیا ہے، تو اس طرح کے لوگوں تک اپروچ کیا جائے، ان کو ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ان کا جو ہے نا ان پٹ لیا جائے کہ ان کا سٹانس کیا ہے. جب ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے تو کشمیریوں کو بھی حوصلہ ملتا رہے گا، بھارت جو ہے اس کی پریشانی بھی جو ہے نا اس کے اوپر ہمارا جو پریشر ڈیولپ ہوتا رہے گا. اور اس طرح کے بہت سے سیمینارز اور بہت سے ریلیٹڈ جو کشمیر کے حوالے سے پازیٹیو ویو رکھتے ہیں ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھوڑا سا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کشمیر ایشو ہے اور پھر فلسطین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تو آج کل افغانستان کی جو ٹینشن ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. افغانستان کی صورتحال بھی بہت زیادہ غور طلب ہے. تو پاکستان کے اوپر اس کے ڈائریکٹ اثرات ہیں بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے. تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا اس کا، تو اس میں نیشنل ایکشن پلان کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تشکیل نو کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا آپ کی توقعات ہیں اس سے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان ہمارا جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل جو وہ ہے جو سیکیورٹیز ہیں اور ہماری جو پالیسیز ہے اس کا ایک بیک بون کے لیں آپ اس کو. اور بالکل یہ ایک صحیح فورم ہے جہاں پہ ہماری جو داخلہ جو ہے امور ہیں اور جو ہمارے ریجنل ایشوز ہیں اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پہ ہماری جتنی بھی ٹاپ براس ہے وہ بیٹھتی ہے اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے. پھر اس کے اوپر ایک ورکیبل پلان جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے آپ نے تشکیل نو کی بات کی، تو یہ بالکل صحیح ایک قدم ہے. اس کو جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس کو مزید جو ہے نا اس میں جتنی امپرومنٹ کی گنجائش ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے نا کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل ہمارا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو جتنا مضبوط تر کیا جا سکتا ہے وہ ضروری ہے. دوسری جو چیز ہے افغانستان، یا آپ نے جو اس کے بارے میں بات کی، تو بالکل افغانستان کی جو داخلی مسائل ہیں اس کا ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر اثر رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. ہم اس چیز سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت مستقبل قریب میں ہماری اس سے کوئی جلدی خلاصی ہو جائے گی اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو بالکل یہ پاکستان کے جو جینون کنسرنز ہیں یہ افغانستان کے ایشوز کے اوپر وہ ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ پڑوسی ملک ہے اور وہاں سے یہاں لوگوں کا آنا اور جانا اور پھر بارڈر مینجمنٹ کے اندر جو ہم نے پچھلی مرتبہ معاملات دیکھے وہ اس مرتبہ تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. جی الحمدللہ پاکستان جو ہے اس نے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت زبردست قسم کے اقدامات پچھلے چند سالوں میں اٹھائے ہیں. ہم نے بارڈر کو فینس کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہے، سرویلنس سسٹم ہے وہاں کے اوپر. اور وہ جو پہلے جو ہے نا وہ 2600 کلومیٹر سے بھی زیادہ بارڈر تھا، وہ جب چاہو جہاں سے چاہو، بلکہ ایک اسٹڈی کے مطابق روزانہ 50,000 لوگ ڈیلی اس کو کراس کرتے تھے. اب ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائڈ پوائنٹس بنا لیے ہیں، بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ریگولیٹڈ طریقے کے ساتھ لوگوں کو آپ صحیح، یعنی اس کو مناسب کرنے کی بہترین کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور مناسب حکمت عملی کے ساتھ جو ہے بہت سے مسائل سے بچا بھی جا سکتا ہے. اور تشکیل نو ہونے جا رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کی، تو امید کرتے ہیں کہ اس کے بہت ہی دور رس اور بہترین قسم کے نتائج سامنے آئیں گے اور افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور وہاں سے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.